वफाकी हुकूमत ने वफाकी मीज़ानिया 2022-23 पेश किया। आइए देखते हैं इस मीज़ानिया में बिलखसूस हज़ारा डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और हमारी अपनी तहसील लोरा के लिए क्या है। तो हमारे लिए जो हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे कि पिछली हुकूमत ने जो IMF से मुआहदा किया उसकी जो शराइत थी वो भी बिल्कुल इस तरह है कि आप महंगाई के तूफान के आगे एक कौम को रखते हैं हाथ पांव बांध के, तो ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल थी। बहरहाल हमने अपनी पूरी कोशिश की कि मज़ीद महंगाई का बोझ न डाला जाए। बिल्कुल फौरी तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने पूरे मुल्क के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 40 जो अजला हैं फौरी तौर पे एट वंस, और पूरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 400 रुपये आटे का पैकेज शुरू किया और 70 रुपये चीनी का पैकेज शुरू किया, जिसमें अरबों रुपये की जो सब्सिडी दी गई। डायरेक्ट टैक्सेशन में जो है वो गरीब आदमी को बचाया गया, और जो तबका अमीर तबका है उस पर थोड़ा बोझ डाला गया। ओवरऑल टैक्सेस की शरह में बहुत एहतियात बरती गई ताकि मजीद अवाम पे बोझ न डाला जा सके। इसी को अगर मैं सर को रिलीफ देने की भी कोशिश की गई। जो महंगाई के हवाले से कोई 7 करोड़ लोगों को रिलीफ मिलेगा 2000 की सूरत में, ये रिलीफ मैं समझता हूँ कम है, लेकिन ये अभी शुरुआत है, इन मुश्किल हालात में शुरुआत। हमने तरक्याती अहदाफ को हासिल करने के लिए जो 5 से ऊपर हुकूमत मुकर्रर की हैं, 2018 में 5.8 था। अगर पिछली हुकूमत माशी तरक्की के हवाले से अगर तरक्की करती तो आज 7 या 8% होना चाहिए था। हमने 4 साल इस कौम के तरक्की के ज़ाया किए, और 20,000 अरब का जो कर्जा लिया वो ऐसी मदों में खर्च किया गया जिनकी वजह से कोई मुल्क के असासे नहीं बन सके, रिटर्न नहीं मिल सका, अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियाद रखी गई है आइंदा आने की तरक्की के दरवाजे, माशी तरक्की के दरवाजे खोलने के लिए। हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो अवाम, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है। तनख्वाहदार तबके को भी 15% उसमें इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं उनको भी रिलीफ दिया गया है। उसके अलावा जो इंडस्ट्री है, और सबसे अहम जो फैक्टर है, जो तमाम टैक्सेस ख़त्म किए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक विंडो दी गई है। पहले हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ देते थे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को, अब डायरेक्टली सब्सिडी दी जाएगी किसान को बीजों पे, और ज़रिए अजनास के हवाले से जो भी इम्पोर्ट्स हैं उसमें मुख्तलिफ बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रैक्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, और जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उन पे 0% सारा टैक्स कर। पहले सीड्स पे भी लिया जाता था, वो भी इस हुकूमत ने ख़त्म किया है, और एक बहुत बड़ी रकम रखी है एग्रीकल्चर के रिलीफ की। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि बहुत जल्द इन मसाइल पे काबू पाया जाएगा। ये वक्त बड़ा कम है हमारे पास, लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि 6-7 महीनों के अंदर जो आज माशी पॉलिसी है, पोजीशन है पाकिस्तान की, वो 6-7 महीनों के बाद बड़ी बेहतर होगी। एक जो अलमिया है कि इंटरनेशनली जो यूक्रेन और रूस का इस वक्त डिस्प्यूट चल रहा है उसकी वजह से जो प्राइसेस ऑयल की हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, वो हम पे बर्डन है। और दूसरा IMF का वो मुआहदा जिसमें बिल्कुल अवाम का गला, अवाम के गले को काटने की शराइत पिछली हुकूमत ने एग्रीमेंट की थी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा था ये। जी। तो ये बहुत से इश्यूज हैं, और हुकूमत ने बड़े मुश्किल फैसले किए भी हैं, और इंशाल्लाह आगे करेगी ताकि मैशत को अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके। बिल्कुल सही सर। वफाकी वजारत है हमारे पास, हज़ारा बिलखसूस एबटाबाद को इस बजट में क्या मिला है? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस वक्त जो हुकूमत की तरजीह है कि हज़ारा सी पैक का ओपनिंग डोर है, बेस है, और जो हमारे जो उस वक्त के मंसूबे थे, जिनमें सबसे अहम मंसूबा जो था वो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बाद उस पर इस हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। उसी सिलसिले में जो हज़ारा के अंदर एक ट्राई पोर्ट का मंसूबा था, तो दुनिया का
17واں 18واں ڈرائی پورٹ بننا تھا، 2022 میں فنکشنل ہونا تھا، اس پہ کام نہیں ہوا۔ ML1 جو پاکستان کا سب سے بڑا مواصلات کے حوالے سے میں جو سی پیک کی ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے 2017 میں ہماری دور حکومت میں اس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور جو فیزیبلٹی سٹڈیز اور جو فارمیلٹیز تھیں ان پہ کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا 2018 کے شروعات میں، اور 2022 تک اس منصوبے پہ 50% کام ہونا تھا، 40% پروگرس ہونی تھی گراؤنڈ پہ۔ آج تک کوئی پریکٹیکلی کام نہیں ہوا۔ ان سب منصوبوں کے لیے فنڈنگ رکھی گئی ہے۔ ہزارہ ڈویژن کا ایک بڑا مسئلہ تھا جو ہزارہ الیکٹرک کمپنی کی صورت میں وزیر اعظم نے ہمیں تحفہ دیا ہے، اور پھر ایبٹ آباد کے لیے جو ہم نے موٹر وے بنایا تھا اس میں ایک انٹرچینج پچھلے 4 سالوں میں نہیں بنا سکی یہ حکومت۔ کئی دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے وفاقی وزراء نے وہاں اعلانات کیے ہیں، وہ بھی PSDP کا حصہ ہے۔ شرح ریشم جو پاکستان کی شرح ہے، GT روڈ جسے آپ کہتے ہیں، شرح ریشم، اس کی حالت بری ہے۔ موٹر وے شروع کرنے سے پہلے جو ہماری حکومت میں ریپیئر مینٹیننس ہوئی تھی خانپور روڈ سے لے کر مانسرا تک، اس میں کوئی 10 کروڑ کا کام پچھلے 4 سالوں میں، اس کی سرفسنگ اور اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں۔ ہم نے نوجوانوں کے لیے کہ صوبائی حکومت گزشتہ 8 سالوں سے PTI کے پاس ہے، اور ہزارہ کو ایک میگا پروجیکٹ نہیں ملا، ان کے لیے منی جو یہ سپورٹس کمپلیکس ہیں ان حوالے سے بھی منظوری لی ہے، اور ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایبٹ آباد کی چاروں تحصیلوں کے ہیڈ کوارٹرز میں، جس میں لورا بھی شامل ہے، ایبٹ آباد، شروان، ان ساری تحصیلوں میں ہم وہ جو منی سپورٹس کمپلیکس ہیں وہ دیں۔ ہمارا ایک اور منصوبہ جو ہے وہ مختلف جو علاقوں کے مین سڑکیں ہیں جو گزشتہ 5 سالوں سے ان پہ کوئی کام نہیں ہوا، ان کو بھی اس دفعہ انشاءاللہ بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ایک مشکل حالات میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو 1000 ارب روپے کی PSDP تھی، اور پچھلی حکومت کی جو PSDP تھی وہ 560 ارب روپے، 460 ارب تک سکڑ گئی تھی۔ ہم نے ہائر ایجوکیشن میں پیسے ڈبل کیے ہیں۔ جب ہماری حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو 174 ارب روپے پہ تھی HEC کی جو PSDP میں شیئر تھا، اور جب ہم نے 2013 میں لی تھی تو اس وقت 14 ارب روپے تھا HEC کا شیئر۔ اسلام آباد میں جو مرکزی حکومت کی ٹیریٹری ہے، یہاں پہ ایجوکیشن کا جو پچھلے سال PTI کی حکومت نے ایلوکیشن کیا اس سے ڈبل اللہ کے فضل و کرم سے اس حکومت نے کی ہے۔ تو تعلیم میں، مواصلات میں، اور پھر سب سے بڑا کام جو زراعت کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ایلوکیشن جو ہے وہ ڈیمز کی تعمیر کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو یہ وہ ترقی کی ترجیحات اور ان منصوبوں پہ انویسٹمنٹ رکھی گئی ہے جو پاکستان کی معیشت، معاشی مستقبل اور پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ بہت زبردست سر، لیکن کیا میرے لورے کے لیے، لورا گوڑا گلی روڈ کے لیے بھی کچھ ہوگا، یا لورے کے لیے کوئی اور منصوبہ؟ انشاءاللہ لورا کے اندر ایک منی سپورٹس کمپلیکس کی منظوری لی ہے میں نے وزیر اعظم صاحب کی، اور وہ جو 250 سپورٹس کمپلیکس کی اسکیم ہے اس میں انشاءاللہ وہاں بنے گا۔ میں نے کچھ 6 ماہ پہلے وہاں اعلان کیا تھا، اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ عمل ہوگا۔ جو لورا گوڑا گلی روڈ ہے انشاءاللہ اس پہ بہت جلد جولائی یہ بجٹ کی ایلوکیشنز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہوگا، جو ہمارے 6 یونین کونسلوں کا مرکزی روڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے منصوبے جو پہلے ہم نے شروع کیے تھے اور ہمارے فنڈز روکے گئے تھے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسیرا میں 30 ارب روپے کی گیس کے منصوبے تھے جو 2018 میں پچھلی حکومت نے روکے ہیں۔ ابھی اس کے لیے ہم سمری موو کر رہے ہیں۔ جو پچھلی حکومت نے گیس کے منصوبوں پر پابندی لگائی تھی اس کو ہٹا کے ان منصوبوں کو بھی انشاءاللہ جاری کرنے کا ہمارا پروگرام ہے۔ ہم نے جو وابڈا کی سپلائی سسٹم تھا اس کے لیے 6 گریڈز منظور کیے تھے، صرف ایک حویلیوں میں بنا تھا اور 5 نہیں بنے تھے، ان کی ایلوکیشن بھی ہوگی، ایک گڑی اللہ میں، ایک بالا کوٹ میں، ایک سرائے سالہ میں، ایک ہری پور میں، اور ایک مانسیرا سے اس طرف تھا۔ یہ 6 گریڈ سٹیشنز تھے، ایک بنا تھا، 5 ان 4 سالوں میں نہیں بن سکے۔ اور بڑا المیہ کی بات ہے کہ ہری پور سے جو وزیر موصوف تھے ان کے پاس یہ وزارت بھی تھی گیس کی اور
پاور کی بجلی کی، نہ ہی وہ ہزارہ کمپنی بنا سکے، نہ ہی وہ ان ترقیاتی منصوبوں کو جاری کر سکے گیس کے، اور نہ ہی نئے منصوبوں کی مد میں انہوں نے پیسے دیے۔ تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے اس وقت، اتنی خراب معاشی صورتحال سے ملک کو نکالنا، اور 1 سال کا عرصہ ہے، آگے الیکشن بھی ہے، تو پھر بھی ہم اپنی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو داؤ پہ لگا کے معیشت اور قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیلنج قبول کیا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کے بجٹ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ پاکستانی قوم کے لیے ایک امید کی کرن انشاءاللہ تعالی۔ تو ہزارہ ڈویژن میں جو سب سے بڑا منصوبہ اس وقت ہے وہ ہزارہ الیکٹرک کمپنی میں، اس کی ریفلیکشن ہے اس پی ایس ٹی پی میں، اور پھر دوسرا لورا کے لیے جو ایک ترینہ مطالبہ تھا وہ نادرا کا تحصیل جو آفس تھا اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے، انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ کے اندر عارضی طور پر فنکشنل ہوگا، اور پھر زمین دینے کے بعد وہاں ایک مستقل نادرا اپنا تحصیل جو آفس ہے وہ انشاءاللہ بنائے۔ تو اور بھی بہت سارے منصوبے ہیں، وقت بڑا کم ہے، ہماری جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہماری قیادت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور ریلیف دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بہت شکریہ سر۔ بڑا ایشو آج کل اٹھا ہوا ہے کہ آپ کی جو ٹورزم پالیس ہے اس میں ہزارہ کو نمائندگی بہت کم ملی ہے، ایبٹ آباد اور مانسہرہ کو۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایشو بڑا وائرل ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ ٹورزم پولیس جو ہے وہ صوبائی وہ سبجیکٹ ہے، مرکز کے اس میں دائرہ اختیار میں نہیں آتا، تو صوبائی حکومت گزشتہ 8 سالوں سے ہزارہ ڈویژن، ڈی آئی خان ڈویژن اور سوات ڈویژن کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ ہمیں تمام سرکاری ملازمتوں میں جو ہزارہ ڈویژن کا حق تھا، جو ہر ڈسٹرکٹ کا حق بنتا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، وہ نہیں ملا، اور چند منظور نظر لوگوں کے جو اضلاع ہیں وہاں ملازمتیں بھی دی گئی، وہاں فنڈز بھی دیے گئے، اور انہوں نے پورے صوبے کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک روا رکھا۔ تو یہ صوبائی حکومت کے دائرے اختیار ہے۔ بالکل صحیح سر۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو فوڈ پیکیج ہے وہ آج کل بڑا اس کا چرچا ہو رہا ہے، تو کیا یہ اپنی تحصیل لورا کو بھی اس پہ کچھ حصہ ملے گا جو سستا آٹا اسکیم چل رہی ہے؟ پورے صوبے خیبر پختونخوا کے لیے یہ بشام میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا، جب وہاں ہم گئے تھے تو اس وقت وہاں لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور پہلے آپ کی حکومت میں 800 تھا، اور پھر اب 1600 سے بھی زائد 1700-1800 کا ہے، اور پھر شارٹیج بھی ہے، تو وہاں وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا تھا، اور فوری طور پہ 15-20 دنوں کے اندر اندر اس کو منظوری دے کے اب گراؤنڈ پہ منصوبہ آ چکا ہے، اور پورے خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ آٹے کی ترسیل جاری ہے۔ کل سے انشاءاللہ ایبٹ آباد، دورہ، سرکل بکوٹ، کلیات کے علاقوں میں کل سے یہ کام انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے۔ بہت شکریہ سر۔